मोहतरम सामिया अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए शुरू करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस तरह फरमाया, जो कि कुरान पाक की सूरत में ज़िक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हिकमत वाली किताब की आयत है। क्या लोगों को इस बात पर तअज्जुब है कि हमने इनमें से एक मर्द की तरफ ये वही भेजी कि लोगों को डर सुनाओ और ईमान वालों को खुशखबरी दो कि इनके लिए इनके रब के पास सच का मकाम है। काफरों ने कहा, बेशक ये तो खुला जादूगर है। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है, जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा इसकी शान के लायक है। वो काम की तदबीर फरमाता है, इसकी इजाज़त के बाद ही कोई सिफारिश हो सकता है। ये अल्लाह तुम्हारा रब है, तो तुम इसकी इबादत करो। तो क्या तुम समझते नहीं? इसी की तरफ तुम सबको लौटना है। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। बेशक वो पहली बार भी पैदा करता है, फिर फना करने के बाद दोबारा बनाएगा, ताकि ईमान लाने वालों और अच्छे अमल करने वालों को इंसाफ के साथ बदल दे। और काफरों के लिए इनके कुफर की वजह से शदीद गर्म पानी का मशरूब और दर्दनाक अजाब है। वही है जिसने सूरज को रोशनी और चाँद को नूर बनाया और चाँद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब जान लो। अल्लाह ने यह सब हक़ के साथ पैदा फरमाया। वो इल्म वालों के लिए तफसील से निशानियाँ बयान करता है। बेशक रात और दिन की तब्दीली में और जो कुछ अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में पैदा किया, इनमें डरने वालों के लिए निशानियाँ हैं। बेशक वो लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पसंद कर बैठे हैं और इस पर मुतमईन हो गए हैं, और जो हमारी आयतों से गाफिल हैं, इन लोगों का ठिकाना इनके अमाल के बदले में दोज़ख है। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमाल किए, इनका रब इनके ईमान के सबब इनकी रहनुमाई फरमाएगा। इनके लिए नीचे नहरें बहती हों, वो नेमतों के बागों में होंगे। इनकी दुआ इसमें ये होगी कि ए अल्लाह, तू पाक है। और जन्नत में इनके मलमात का पहला बोल इस्लाम है। और इनकी दुआ का ख़ात्मा ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और अगर अल्लाह लोगों पर अज़ाब इसी तरह जल्दी भेज देता जिस तरह वो भलाई जल्दी तलब करते हैं, तो इनकी मदद इनकी तरफ पूरी कर दी जाती। तो जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, हम इन्हें इनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देते। और जब आदमी को तकलीफ़ पहुंचती है, तो लेटे हुए और बैठे हुए और खड़े हुए हर हालत में हमसे दुआ करता है। फिर जब हम इसकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं, तो यूं चला देता है, गोया कभी किसी तकलीफ़ के पहुंचने पर हम पुकार ही नहीं सकता। हद से बढ़ने वालों के लिए इनके अमाल इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए। और बेशक हमने तुमसे पहली कौमों को हलाक कर दिया, जब उन्होंने जुल्म किया और इनके पास हमारे रसूल रोशन दलाइल लेकर तशरीफ़ लाए, और वो ऐसे थे ही नहीं कि ईमान लाते। हम यूं नहीं मुजरमों को बदल देते हैं। फिर हम इनके बाद तुम्हें ज़मीन में जानशीन बनाया, ताकि हम देखें कि तुम कैसे काम करते हो। और जब इनके सामने हमारी रोशन आयात की तलावत की जाती है, तो हमसे मुलाकात की उम्मीद न रखने वाले कहते हैं कि इसके अलावा कोई और कुरान लेकर आओ या इसे तब्दील कर दो। तुम फरमाओ,
مجھے حق نہیں کہ میں ایسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تمہیں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک جرم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں، وہ ان کے شریک سے پاک اور بلند بالا ہے۔ اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتا ہے تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر فریب کو لکھ رہے ہیں۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلتا ہے، جہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کے لیے دین کو خاص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے ہو۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیز گھنی ہوئی ہو کر نکلی، جس سے انسان کو جانور کہتے ہیں، جہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خواب ایسا ہو گئے اور اس کے مالک سمجھیں کہ اب وہ اس کا فضل پر قدر ہے، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دی گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیت بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا سیدھا راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھپائی ہوئی ہے اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برے کمائیاں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھپائی ہوئی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو آندھی رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس سے ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شرک
अपनी जगह ठहरे हो तो हम इन्हें मुसलमानों से जुदा कर देंगे और इनके शरीक इनसे कहेंगे तुम हमारी इबादत करते ही नहीं थे, तो हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। बेशक हम तुम्हारी इबादत से बेखबर थे। वहाँ हर आदमी अपनी साबका अमाल को जांच लेगा और इन्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा जो इनका सच्चा मौला है, और इनके सारे कड़े हुए शरीक इनसे गायब हो जाएंगे। तुम फरमाओ आसमान और ज़मीन से तुम्हें कौन रोज़ी देता है, या कान और आँख का मालिक कौन है, और ज़िंदा को मुर्दे से और मुर्दे को ज़िंदा से कौन निकालता है, और कौन तमाम कामों की तदबीर करता है। तो अब कहेंगे अल्लाह, तो तुम फरमाओ तो तुम्हें डरते क्यों नहीं। तो ये अल्लाह है जो तुम्हारा सच्चा रब है। फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या है, फिर तुम कहाँ फेरे जाते हो। यूँ नहीं, नाफरमानों पर तेरे रब के ये कलमात साबित हो चुके कि वो ईमान नहीं लाएं। तुम फरमाओ क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो तुमसे पहले मखलूक को बनाए फिर ख़त्म करके दोबारा बना दे। तुम फरमा दो अल्लाह पहले बनाता है फिर ख़त्म करने के बाद दोबारा बना देगा। तो तुम कहाँ औंधे जा रहे हो। तुमने फरमाया तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो तुम्हारे हक़ की तरफ रहनुमाई करे। तुम फरमाओ अल्लाह हक़ की तरफ हदायत देता है। तो क्या जो हक़ का रास्ता दिखाए वो इसका हक़दार है कि इसकी पैरवी की जाए, या वो जिसे खुद रास्ता दिखाए। जब तक इसे रास्ता दिखाना जाए तो तुम्हें क्या हुआ, तुम कैसे फ़ैसले करते हो। और इनकी अक्सरत तो सिर्फ हम गुमनाम पर चलती है। बेशक गुमान हक़ का कोई फ़ायदा नहीं देता। बेशक अल्लाह के कामों को जानता है। और इस कुरान की ये शान नहीं कि अल्लाह के बग़ैर नाज़िल किए बग़ैर कोई इसे अपनी तरफ से बना ले। हाँ, ये अपनी से पहले किताबों की तस्दीक है और लोहे महफूज की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं है, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या वो ये कहते हैं कि हम इस नबी ने इसे खुद ही बना लिया है। तुम फरमाओ तो तुम भी इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हें मिल सके सबको बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो। बल्कि उन्होंने इसको झूठा इसके इल्म का वो अताफ़ कर लिया और इनके पास इनका अंजाम नहीं आया। ऐसे ही इनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया, तो देखो ज़ालिमों क्या अंजाम हुआ। और इनमें कोई तो इस पर ईमान लाता है और इनमें कोई इस पर ईमान नहीं लाता, और तुम्हारा रब फसादों को खूब जानता है। और अगर वो तुम्हें झुटलाएं तो तुम फरमा दो कि मेरा इल्म मेरे लिए है और तुम्हारा इल्म तुम्हारे लिए है, और तुम मेरे अमल से अलग हो और मैं तुम्हारे अमाल से बेदार हूँ। और इनमें कुछ वो हैं जो तुम्हारी तरफ कान लेते हैं, तो क्या तुम बहाओं को सुना दोगे अगरचा वो समझते ना हों। और इनमें कोई तुम्हारी तरफ देखता है, तो क्या तुम अंधेरों को रास्ता दिखाओगे अगरचा वो देखते ही नहीं हो। बेशक अल्लाह लोगों पर कोई जुल्म नहीं करता। हाँ, लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन अल्लाह इन्हें उठाएगा गोया वो दुनिया में इस दिन एक घड़ी से ज़्यादा ठहरे ही नहीं, आपस में एक दूसरे को पहचान रहे। बेशक अल्लाह की मुलाकात को झुटलाने वाला नुकसान में रहे और वो हदायत याफ्ता नहीं थे। और हम तुम्हें इस चीज़ का कुछ हिस्सा दिखाएं जिसका हम इससे वादा कर रहे हैं, या हम तुम्हें पहले ही अपने पास बुलाएं। बहरहाल इन्हें हमारी तरफ ही लौट कर आना है, फिर अल्लाह इनके कामों पर गवाह है। और हर उम्मत के लिए एक रसूल हुआ है, तो जब इनका रसूल इनके पास तशरीफ़ लाता तो इनके दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला कर देता
اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرمائے میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ ہر وہ گروہ کے لیے ایک مدت ہے، تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ ہو تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ تو تم فرماؤ بھلا تو بتاؤ تو کہ اگر اس عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے؟ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر ان میں اکثر نہیں جانتے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی طرف تم لوٹ کر آؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ تو تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ تو تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیتے ہو۔ تو تم فرماؤ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں، اور ذرے سے چھوٹی اور بڑے سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ سن لو بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کسی کی پیروی کر رہے ہیں، وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تم فرماؤ بے شک اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرے اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی، اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہم نے غرق کر دیا۔
تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہو جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلائل لائے، لیکن وہ کافر ایسے نہ تھے کہ ان پر ایمان لے آئے، جیسے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور اگر جادو گھر فلاح نہیں پاتے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں ان دین میں سے پھیر دیں جب ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑی برائی ہو چکی ہے، اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر تو میرے پاس لے آئے ہو۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے موسیٰ نے کہا ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو دکھلاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ اس سے ڈرو کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور بے شک وہ عہد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظلم اور ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت فرما کہ ہم کافروں سے نجات پا دیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائیوں کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ، اور نماز قائم رکھو، اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ اور موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، پس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر چلنا سیکھو۔ اور ہم نے نبی اسرائیل کو دریائے عبور قرار دیا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے عراق ہونے لے آئے تو کہنے لگے میں اس بات پر ایمان لایا کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر نبی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور وہ مسلمان ہو۔ اسے کہا گیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور نافسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے کے بعد والوں کے لیے نشانیاں بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اور بے شک ہم نے نبی اسرائیل کو عزت کی جس جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو وہ اختلافات میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں سے ان بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ تو اے سننے والو، اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارے ہے تو ان سے پوچھو جو تم سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہو، اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا
ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو کیوں ایسا نہ ہو کہ کوئی قوم ایمان لے آتی ہے تاکہ اس کا ایمان اپنے نفع دیتا ہے، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور اے وقت تک انہیں فائدہ اٹھایا۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جانتے لوگوں زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آئے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے جہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ تو تم فرماؤ تو تم دیکھو کہ آسمان اور زمین میں کیا ہے، نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ان لوگوں کے دنوں میں دونوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تو تم فرماؤ تو انتظار میں بھی وہ تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ تم فرماؤ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبہ میں ہو تو جان لو میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑنے کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہارے جان نکالنے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ ہر باطل سے جدا رہا اپنا چہرے دین کے لیے سیدھا رکھو، اور ہرگز مشرکوں سے نہ ہونا، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کرنا جو نہ تجھے نفع دے سکیں اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکیں۔ پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے افضل کو کوئی درد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا ہے۔ تم فرماؤ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور اسی وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے گا، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اگر پیارے دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔